बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। हमारा खून भी शामिल है तज़ीन गुलिस्तान में, हमें भी याद कर लेना जब चमन में बहार आए। हम बात कर रहे हैं अरशद शरीफ की। जी हाँ, सहाफत की राह का पहला शहीद गुज़िश्ता 3 सालों में। वो खुशकिस्मत इसलिए था कि आज तक जिंदा है अपना खून देने के बावजूद भी, लेकिन बदकिस्मत इसलिए था कि जिंदगी की बाजी हार गया। लेकिन हमारे कुछ साथी, कुछ कुलीग्स इस लिहाज से खुशकिस्मत रहे कि वो बर वक्त मुल्क से निकल गए, लेकिन आज भी उन्हें ये ताने सुनने पड़ते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर बैठकर बात कर रहे हैं। नादान लोग ये नहीं जानते कि वो पाकिस्तान की खिदमत ही कर रहे हैं। पाकिस्तान में हक हुक्मरानी सिविलियंस का होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और वतन से दूरी का दर्द सह रहे हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ आज मौजूद है साबिर शाकिर। वेलकम टू द प्रोग्राम साबिर। बहुत शुक्रिया कौकब भाई आपका इनवाइट करने का। थैंक यू वेरी मच साबिर। हम पाकिस्तान में जो आज़ादी सहाफत के मामला है उस पर कुछ देर में बात करेंगे। पहले जो लेटेस्ट सिचुएशन है उस पर बात कर लेते हैं। आज थोड़ी देर पहले मैं आपका वीलॉग देख रहा था, आपने कहा कि जो सूरत हाल है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो एहतजाज था उसके खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ उसमें आपने कत्ले आम का लफ्ज इस्तेमाल किया। ज़ाहिर है आप अल्फाज की हुर्मत से पूरी तरह से आशना है, इतना सख्त लफ्ज आपको क्यों इस्तेमाल करना पड़ा, क्या सूरत हाल है? एक तो कौकब भाई आपके भी इसी दश्त में ज़िंदगी गुजरी और मेरी भी कुछ तो वीडियोस बराह रास्त आई मौसूल हुई, वो तो ऐसी थी जो कि हम दिखा भी नहीं सकते, ट्वीट भी नहीं कर सकते, प्ले भी नहीं कर सकते, और उसकी वजह है कि बहुत ही खूनी मनाजिर हैं, खौफनाक मनाजिर हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर ज़ाहिर है खबर भी देना होती है और अल्फाज का चुनाव मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। फिर आज पंजाब असम्बली का इजलास हुआ लाहौर में। लीडर ऑफ अपोजिशन मोइन कुरैशी साहब ने वहाँ पे खिताब किया। उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे ये लफ्ज़ ऑन द रिकॉर्ड फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि कत्ले आम हुआ, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि 280 का नंबर दिया, उन्होंने 280 कैजुअलिटीज़ का कहा है और तकरीबन 1600 से ज़्यादा ज़ख्मियों का उन्होंने बताया है। और फिर उन्होंने ये भी बताया है कि ऑलमोस्ट जो उनके पास है कि 2 लाख के करीब आंसू गैस के शेल और बुलेट्स जो हैं वो किए गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं। ये सारे के सारे वहाँ से ऑफिशियली उन्होंने एक इंतहाई रीज़नेबल जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम होता है बल्कि वहाँ कहा है। और उन्होंने आज पंजाब असम्बली में पंजाब हुकूमत से इसकी रिपोर्ट मांगी है कि हमें बताया जाए। तो आज जो रिपोर्ट, आज जो जवाब था गवर्नमेंट की तरफ से वो ये था कि हमारे पास अभी तक हम आदादो शुमार इकट्ठे कर रहे हैं, हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी तक मौसूल नहीं हुए, इसलिए उन्होंने फिर आज टाइम लिया। फिर उन्होंने अपोजिशन ने वहाँ से बाइकआउट किया है। इसके साथ साथ जो दूसरे जो अपोजिशन जमातों के सरबराह हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने भी यही कहा है। और फिर जो हैं अपोजिशन के ही हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में राजा अब्बास साहब सेनेटर, उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा किया है। तो जो फील्ड में मौजूद हैं कुछ जर्नलिस्ट, मेरी उनसे बात हुई, हमारे दोस्तों से जो फील्ड में मौजूद थे, उन्हें ये कह दिया गया था बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 26 नवंबर की रात उनको बताया गया कि आप यहाँ से निकल जाएं, और मीडिया पर्सन्स को बुला के कहा गया कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। तो कल भी यही हुआ मुरीद के में भी, कि कल भी मीडिया पर्सन्स को कहा गया कि आप यहाँ से आगे पीछे हो जाएं और कुछ खतरनाक हो सकता है। इसलिए ये तकरीबन कल ये ऑपरेशन तो हुआ सुबह तकरीबन 3-4 बजे के करीब स्टार्ट हुआ, लेकिन इसकी इत्तलात 9-10 बजे ही आना शुरू हो गई थी और एग्जैक्ट वही पैटर्न था जो कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद में था, और टीम भी ऑलमोस्ट वही थी। और हमने उसके बाद देखा भी, फिर इस्लामाबाद के आईजी वहाँ पे नज़र आए, अपने वेल्डन का उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया अपने अफसरान को। फिर उसी तरीके से मोहसिन नकवी साहब हमें नज़र आए ऑपरेशन से पहले वहाँ पे विजिट करते हुए। फिर आईजी पंजाब जो है वो वहाँ पे नज़र आए, और उन्होंने फिर लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली ने यह भी बताया कि रहीम यार खान तक से जो है वो पुलिस लाई गई थी और रेंजर्स थी, फोर्सेस थी, वो सब के सब। फिर ड्रोन वहाँ पे देखे गए, ड्रोन के ज़रिए निगरानी हो रही थी। और उससे पहले जब ये लाहौर से निकल रहे थे शेखुपुरा के पास, वहाँ पे फिर एक हेलीकॉप्टर को भी देखा गया। तो इस तरीके से ये एक तसलसल के साथ एक इवेंट हो रहा था और उसको हम फॉलो कर रहे थे। और जो
ایک انفارمیشن ہوتی ہیں, سورسز ہوتے ہیں جرنلسٹ کے, اس کو ہم اویل کر رہے تھے اور اسی کے اکارڈنگلی پھر ہم رپورٹ کر رہے تھے. صابر, جب انہوں نے کال آف کرنے کی بات کر دی تھی, سعد رضوی صاحب کے بیانات بھی ہیں اور وہ کہہ رہے تھے, وہ پولیس سے انہوں نے گزارش کی کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے, تو آپ کے خیال میں حکومت کے پاس ایسی کیا موٹیویشن تھی کہ ان کو کریک ڈاؤن ہی کرنا تھا؟ یہی اصل مسئلہ ہے, کیونکہ پھر اسٹیٹ سے مسلسل اعلانات ہوئے اور اسٹیٹ سے ان کی لیڈرشپ اعلان کر رہی تھی کہ پہلی ٹیم گئی ہے مذاکرات کے لیے, وہ واپس نہیں آئی, دوسری گئی ہے اس کو واپس نہیں آنے دیا. پھر یہ بھی اشور کیا گیا کہ جو بھی وہ آ کے ہمیں کہیں گے ہم وہی اناؤنس کریں گے اور اس کو ہم آنر کریں گے, ان کے ایگریمنٹ کو, جو بھی آپ کے ساتھ معاملات طے ہوں گے. لیکن اس کو نہیں کیا گیا جی, اس کو ایکنالج نہیں کیا گیا, اور اس کے جواب میں آپریشن کی تیاریاں ہمیں بھرپور اس وہاں پہ نظر آئیں. ایک چیز, کیونکہ میں نے لال مسجد بھی کور کی ہے اور لال مسجد آپریشن پہ بھی ایسے ہی ہوا تھا, ہم ادھر ہی تھے اور اندر مذاکرات چل رہے تھے. چودھری شجاعت صاحب, اعجاز الحق صاحب اور بہت سارے جید لوگ جو ہیں وہ لال مسجد کے اندر گئے ہوئے تھے, اور اس وقت بھی جو مولانا غازی تھے وہ ان کے ساتھ ساری باتیں طے ہو گئی تھیں. انہوں نے خواتین اور بچوں کو بھی نکال دیا تھا, اور اس کے بعد یہاں تک کہ راجن پور جو ان کا گاؤں تھا آبائی, وہاں پہ ہیلی پیڈ تک تیار ہو گیا تھا, اور بہت خوش تھے کہ یہاں سے یہ نکل جائیں گے, لال مسجد اور مدرسہ ویکیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اکارڈنگلی چلا جائے گا جو بھی قانون کے تحت جو بھی ہو سکتا ہے. اور لیکن جیسے ہی یہ باہر آئے, کیونکہ وہاں پہ پریس کانفرنس کے لیے ہم سب تیار تھے, بیٹھے تھے, منتظر تھے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر یہاں تک کہ وہ بھی موجود تھے, تو سب منتظر تھے. اور جیسے ہی وہ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری بات ہو گئی ہے, اور ایک اچھی خبر ہے. لیکن وہ ابھی بیٹھے ہی تھے مائک کے سامنے کہ پہلا وہاں پہ گولی چل گئی اور کہا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ آپریشن سٹارٹ ہو گیا تھا. میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت یہ کہا گیا کہ نہیں جی بگ باس نہیں مانے, اور وہاں سے اپروول نہیں ہوئی, اور اس میں کیونکہ ادھر تو بیٹھے تھے نچلے رینک کے, لوور رینک کے, لیکن 2 اسٹار تک موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ باس, بگ باس یعنی کہ پریزیڈنسی سے اس وقت پرویز مشرف صاحب تھے, تو وہ اپروول نہیں ہوئی, لہٰذا آپریشن ہی ہوگا. تو یہ جو چیز ہے یہی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کا حل بات چیت سے نہیں نکالا جاتا, بلکہ طاقت استعمال کی جاتی ہے, اور خاص طور پہ گولی. یہ ہم مسلسل یہ تواتر کے ساتھ 26 نومبر کو بھی یہی ہوا, اس سے پہلے 25 مئی کو بھی یہی ہوا تھا, پھر 9 مئی تو ایک اور طرح کا ایک ایونٹ تھا. تو یہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں. یہی اعتراض جو ہے وہ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں بھی, کہ وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ بات چیت کیوں نہیں کرتے, آپ بھارت کے ساتھ جنگ بندی کر سکتے ہیں جنگ کے دوران ہی, اور اسرائیل کے ساتھ بھی آپ کا پیس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, اس کو بھی آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ یہ قریب ہی آپ کے افغانستان ہے, وہاں ان سے کیوں نہیں بات کرتے؟ تو یہ بیہائنڈ دا سین کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ شاید یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, کہنا تو نہیں چاہیے لیکن سوٹ کرتی ہیں کہ انریسٹ زیادہ سے زیادہ ہو. صابر, آپ نے جو لال مسجد کی طرف اشارہ کیا, اور ظاہر بعد میں آنے والے حالات اور واقعات نے ثابت کیا کہ وہ توجہ ہٹاؤ مہم کا حصہ تھی, کیونکہ لا اینڈ موومنٹ چل رہی تھی. تو اس دفعہ جو ہے اس میں بھی کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کچھ ڈسٹریکشن والا معاملہ ہے. تو یہ توجہ ہٹاؤ مہم کا حصہ ہے یا توجہ دلاؤ مہم کا حصہ بھی ہو سکتا ہے, کہ کسی کی طرح توجہ اس طرف دلائی جائے کہ دیکھیں ہمیں کن حالات کا سامنا. اور سائملٹینیسلی اس وقت ایجپٹ میں ایک اجلاس چل رہا تھا. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ آپ کا 100% آپ نے درست اشارہ کیا, لیکن پتہ آپ کو بھی ہے اور سننا آپ مجھ سے چاہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے اصل کہانی ہی وہ ہے. میرا اس پہ ٹیک یہ ہے, انفارمیشن کی بنیاد پہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور آپ اس کی انڈر ٹیکنگ دے چکے ہیں, تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو اوپن ٹیبل پہ لے کے آئیں. پارلیمان آپ کے پاس موجود ہے, وہاں پہ لے کے آئیں. نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے, وہاں لے کے آئیں. آپ کے پاس ملٹری سائٹ پہ جی ایچ کیو موجود ہے, کور کمانڈرز کا فورم موجود ہے,
وہاں لے کے آئیں. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیڈ کوارٹر وہاں پہ فورم موجود ہے, وہاں پہ ایئر چیف, نیول چیف, وہاں پہ ملٹری لیڈرشپ کو اکٹھا کریں. اگر آپ سول لیڈرشپ کو نہیں لانا چاہتے اس میں, اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ بات آپ نے ہی کرنی ہے اور یہ معاملات آپ نے ہی طے کرنے ہیں, تو بالکل کریں, بھلے کر لیں, لیکن اس کو کسی نہ کسی فورم پہ لے کے آئیں. اور دوسرا یہ کہ شہباز شریف نہ آپ نے بنایا, نہ میں نے بنایا, نہ عوام نے بنایا, یہ آپ نے خود ان کو ایک فارم 47 دے کے ان کو گورنمنٹ دی ہوئی ہے. اور آپ کم از کم ان پہ یہ اعتبار کر لیں. آپ کے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف, ان پہ اعتبار کر لیں. رانا ثناء اللہ ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں, کم از کم ان وزیروں پہ یہ اعتبار کر لیں. ایک جو محدود فورم ہوتا ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے, کانسٹیٹیوشنل فورم ہے, اس پہ آپ کی ملٹری لیڈرشپ بھی ہے, آپ کے انٹیلیجنس چیف بھی آتے ہیں, اس میں سول, تو وہاں بیٹھ کے بات کر لیں. کیونکہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جی, جنرل باجوہ صاحب جب آئے تو ان کے ساتھ جب پہلا انٹریکشن ہوا ہمارا, تو اس میں کیونکہ میں تقریباً آپ کو بتا دوں کہ 2000 سے میں اسلام آباد میں رپورٹنگ کر رہا ہوں, اور پرویز مشرف صاحب سے لے کے تو جنرل عاصم منیر صاحب تک ان سب کے ساتھ انٹریکشن رہا اور بہت کلوز رہا. اور ایم اوز کی بھی میٹنگ اٹینڈ کی, ڈی جی آئیز کی بھی کی, سب کچھ بریفنگ. تو پہلے جنرل باجوہ تھے آرمی چیف جنہوں نے اس کارڈ کو اوپن کیا, اور انہوں نے اپنی پہلی ہی بریفنگ میں اسرائیل کی خوبیاں گنوائیں. اور وہ خوبیاں یہ گنوائیں, ہم اس وقت ہنس بھی رہے تھے کہ اسرائیل کے پاس جو زرعی سائٹ پہ بہت ہی ان کے پاس ریسرچ بہت ہے ایگرو سائٹ پہ, تو ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ پہلی, تو میں نے کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ پتا تھا این اے آر سی اسلام آباد میں کوریا سے ایک عرصے سے ٹیم آ کے بیٹھی ہے ایکسپرٹس کی, وہ کہتے ہیں ہمیں کام ہی نہیں دیتے, ہم زرعی تحقیق کے لیے آئے ہوئے ہیں. چائنا آپ کا پڑوسی ہے, وہاں پہ زرعی تحقیق وہاں پہ بہت ہو رہی ہے, آپ اس سے استفادہ کر لیں, لیکن اسرائیلی کیوں؟ تو وہاں سے یہ پھر جتنی بھی میٹنگز ہوئیں, ہماری بریفنگ ہوئی جناب باجوہ صاحب سے, خواہ وہ محدود لیول پہ تھیں یا زیادہ تھیں, اس میں اگر آپ 3 پوائنٹ کامن لیں تو ان میں سے ایک اسرائیل ہوتا تھا, اور ایک اسرائیل ہوتا تھا اگر 3 پوائنٹ ہر بریفنگ میں کامنلی انہوں نے ڈسکس کیے. تو اس لیے یہ پروجیکٹ تو وہاں سے سٹارٹ ہو چکا تھا جناب باجوہ صاحب سے. اور اگر جنرل عاصم منیر صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کے درمیان بالکل یہ درست ہے کہ کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت ایزیلی ہینڈل ہو جائیں گے, اور کیونکہ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک نان پروفیشنل پولیٹیشین ہے, اور اس لیے عمران خان صاحب ایزیلی ہینڈل ہو جائیں گے. لیکن جب یہ بات ہم پرائم منسٹر عمران خان سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ابھی گورنمنٹ لیول پہ یا ہمارے ہاں تو کوئی ایسی چیز ڈسکس نہیں ہو رہی, اور دیر از نو چینج, جو ہماری پالیسی ہے وہی ہے 1967 کی پوزیشن پہ, اور یو این ریزولوشن کی پوزیشن پہ ہم کھڑے ہیں, 2 نیشن اسٹیٹس, اور وہ ریاست جو 1967 میں تھی فلسطین, اس پہ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کوئی چینج نہیں ہے. تو یہ ادھر سے یہ وائبز آتی تھیں, اور جب پرائم منسٹر ہاؤس ہوتا تھا آتے تھے تو وہاں پہ کچھ اور ہوتا تھا. تو اس لیے, لیکن جناب باجوہ صاحب تسلسل کے ساتھ اس پہ کام کرتے رہے, اور لیکن جب ان کو میرا خیال ابتدائی سالوں میں ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دال گلنے والی نہیں ہے, اور شاید اسی لیے انہوں نے پھر آپ اگر ریکال کریں تو خواجہ آصف صاحب کو بلا کر کہا کہ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ذرا تیاری کریں. پھر شہباز شریف صاحب کو کووڈ کے دنوں میں جب کووڈ سٹارٹ ہوا تھا, لاسٹ فلائٹ پہ شہباز شریف صاحب پاکستان لینڈ کیے, اور اس میں انہوں نے وہاں پہ جا کے ایک سپیچ بھی دی, بند کمرے میں بیٹھ کے, ایک پریس کانفرنس نہیں تھی بلکہ وہ سپیچ تھی ایک لیڈر آف دی ہاؤس کے طور پہ. لیکن پھر آ گیا کووڈ, اور کووڈ آیا تو پھر ان کا خیال تھا کہ اب کووڈ آ گیا ہے اور یہ ویسے ہی گورنمنٹ اسی کی نظر ہو جائے گی, لیکن اس میں بھی وہ نظر ہونے کے بجائے اس کو بوسٹ مل گیا, اور وہ ایک رول ماڈل بن گیا پاکستان کا جو سارے کا سارا نظام تھا. تو وہ چیزیں پھر لنگر آن ہوتی گئیں, اور یہ معاملہ پھر پیچھے کی طرف چلتا گیا, لیکن یہ موجود تھا تھنک ٹینکس میں.
फिर एक और भी हुआ, फिर एक थिंक टैंक बनाया गया और वो थिंक टैंक अभी तक काम कर रहा है और उस थिंक टैंक के जो रूहे रवां हैं वो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ऑलमोस्ट 2 दफ़ा इसराइल का विजिट भी कर चुके हैं और क्योंकि 2 डेलीगेशन गए हैं, दोनों में वो मौजूद थे और उनके साथ मेरी भी कभी-कभी हेलो हाय हो जाती थी क्योंकि हमारी ही वो बिरादरी से हैं, जर्नलिज्म साइड से हैं। तो इसलिए चीज़ें तो पता लगता रहता था। तो ये एक चल रहा है प्रोसेस। तो इसीलिए मैं उन्हीं की बुनियाद पे और जनरल आसिम मुनीर साहब ने जनरल बाजवा साहब की ये पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रखी हुई है। ये अगर एक नुक्ता आप समझें कि जनरल बाजवा साहब का कोई एक नुक्ता जो आगे लेके वो चल रहे हैं, तसलसल है तो वो यही पॉलिसी है। इस पॉलिसी को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए ये सारा कुछ हम देख रहे हैं जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया। साबिर, ये बताइए कि आपने आज एक और बात कही कि एक्सटेंशन पर हमेशा के लिए पाबंदी लग जानी चाहिए और मैं 100% इस बात से मुत्तफिक हूँ क्योंकि मैं किसी शख्स के तनाजुर में बात नहीं कर रहा बल्कि मैं एक उमूमी तौर पे बात कर रहा हूँ। हमने लीडरशिप रोल्स में भी काम किया है और एक लीडर की सबसे जो अच्छी क्वालिटी होती है वो ये कि वो अपनी लेगेसी छोड़े, अपने इदारे में दीगर लीडर्स को पैदा करे। तो जब आप एक्सटेंशन करते हैं तो आप अपने इदारे पर ही अदम एतमाद करते हैं, तो चाहे जुडिशरी हो या कोई प्राइवेट सेक्टर में हो या फौज हो। पाकिस्तान में फौज का जो तरीक़ाकार है, जिस तरह से काम होता है और जितनी उनकी पावर है, आपके ख्याल में ये इसकी आप सूरतगरी कैसे करेंगे, मुमकिन कैसे होगा इस तरह की कोई पाबंदी लगाना? आपके ज़हन में कोई इसका रोड मैप है? देखिए, जब मैं कहता हूँ ना जी एक्सटेंशन, ये हर तरह की एक्सटेंशन पे पाबंदी लगनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। ये सिर्फ एक ओहदे के लिए नहीं, तमाम ओहदों के लिए। अगर आप अपना इदारे मजबूत हैं तो फिर इदारे मजबूत हैं तो इसका मतलब है कि इंसान आते जाते रहते हैं और बह जाता रहता है और गुजरता रहता है। वॉइस ऑफ अमेरिका क्यों मजबूत है, बीबीसी क्यों मजबूत है और ये प्राइवेट इदारे हैं ना, ये काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे कभी नहीं देखा कि किसी एक एंकर की वजह से या किसी एक बंदे की वजह से वो इदारा खड़ा है। नहीं, इदारा अपना उसका स्ट्रक्चर जो बेसिक होता है उसके बुनियाद पे खड़ा होता है, एक अंडर ट्रेनिंग का सिस्टम होता है, सब कुछ होता है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 22 साल ऑलमोस्ट, अब 25 साल, 3 साल में पाकिस्तान इस्लामाबाद से बाहर हूँ। ये हर नवंबर आप जरा रिकॉल करना शुरू कर दें, नवंबर से 3 महीने पहले पाकिस्तान में ये तमाशा शुरू हो जाता है। नवंबर से आने से 3 महीने पहले ये तमाशा शुरू हो जाता है और एक जनरेट होना शुरू हो जाते हैं इश्यूज और बर्निंग शुरू हो जाती है और उसका वाहिद मकसद ये होता है कि नवंबर आ रहा है तो ये काम शुरू कब होता है? जुलाई में। जुलाई से सिलसिला शुरू हो जाए हल्का 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 और उसके बाद पीक पे आना शुरू हो जाता है और अक्टूबर में जाके बिल्कुल ये ऐसा हो जाता है कि ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान और भारत की जंग शुरू हो गई है। ये यहां तक पहुंच जाता है और नुकसान किसका होता है? पाकिस्तान का। एक इंडिविजुअल जो है वो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, तमाम इदारों को, तमाम स्टेट मशीनरी को उसके इर्द गिर्द। और दूसरा ये कि क्योंकि सिस्टम ऐसा है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है और वन मैन आर्मी हर जगह और होनी भी चाहिए, तो कोई भी हुक्म उदूली का सोच भी नहीं सकता और जो ऑर्डर मिल गया उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है और रास्ते में जो रुकावट आनी है वो दूर करनी है। तो ये सिलसिला जो है आप सितंबर अक्टूबर आप 22 में चले जाएं, सितंबर अक्टूबर आप 19 में चले जाएं, 2019, उससे पहले 16 में चले जाएं, फिर उससे पहले चले जाएं जी 16 से पहले हुआ था 13 में, ठीक है, 13 में चले जाएं। हर जगह कियानी साहब हों, उन्होंने ये काम किया, राहिल शरीफ साहब हों, उन्होंने ये काम किया, बाजवा साहब हों, उन्होंने ये काम किया, अब आसिम मुनीर साहब हैं, वही काम चल रहा है। तो वजह क्या है? हालांकि बाकी सारे एक ट्रेनिंग भी चल रही है, पूरे का पूरा बैच आ रहा है, कोर कमांडर्स हैं, सारे एक ही तरह के हैं, तो बहुत कैपेबल लोग हैं, किसी एक पे भी उंगली नहीं। मैं बल्कि अगले 5 जो ऑफिस हैं कोर कमांडर्स जनरल, उनका सारा मैंने प्रोफाइल मैंने देखा, क्वालिफाइड लोग हैं और वो भी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो मैनिपुलेट करने का सिलसिला है, मैनिपुलेशन का जो काम है, ये खतरनाक हो चुका है।
اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایکسٹینشن بالکل بین کر دی جائے, جرم قرار دیا جائے آئین کے اندر, قانون کے اندر, تاکہ یہ دماغ سے یہ خناسی نکل جائے اور ایک طے شدہ طریقہ بتا دیا. سپریم دیکھیں سیٹلڈ قانون تھا سپریم کورٹ کا, انہوں نے اس کو بھی تبدیل کر دیا اور اس کو بھی پراگنڈا کر دیا. سینئر موسٹ چیف جسٹس ہونا تھا, یہ عین اس وقت ایک غیر آئینی ترمیم لے کے آئے, اس ادارے کو بھی انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بنیاد ہے, یہ ایک فساد کی جڑ ہے. یہ جو میں ہے نا کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے, اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. پھر یہ اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے پھر یہ بارگین کرتے ہیں, اور ظاہر ہے جب پاور سیکٹر میں, پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ آپ مکمکا کرتے ہیں. جب مکمکا کرتے ہیں تو پھر کچھ دینا ہوتا ہے, کچھ لینا ہوتا ہے. تو اسی لیے یہی چیز اس وقت پاکستان سے باہر, جو جنرل صاحب ہمارے پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں میں مضبوط ترین ہوں, لیکن باہر جب وہ بیٹھتے ہیں ٹرمپ کے سامنے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے, تو وہ کمزور ترین ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی یہ کمزوری ہے. اور اس لیے جتنی بھی پچھلے دنوں میں بارگیننگ ہوئی وہ ہمارے پاکستان کے کمزور ترین افسر نے ان کے ساتھ کی ہے. اگر یہاں پہ پتہ ہو کہ جناب ایک تواتر کے ساتھ ایک کے بعد اگلے آئیں گے, تو وہ کبھی اس طرح کی پھر غیر مناسب جو باتیں ہیں وہ نہیں مانی جاتی. تو یہ ہے سچویشن. اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں, آپ نے یہ بھی کہا کہ اگلے چیف کا نام اناؤنس کرتے ہیں, لیکن ظاہر موضوع ذرا آگے اس کو بڑھانا ہے. آپ نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ علی امین گنڈا پور کو تبدیل کیا جانا ہے. ظاہر ہے وہاں پہ انگلینڈ میں کبوتر بہت مشہور ہے اور کبوتر خبر رسانی کے لیے پہلے استعمال بھی کیا جاتا تھا. تو میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ آپ کے پاس خبر کہاں سے آئی, لیکن جو لوگ اس کو علیمہ خان کے سے ان کے تنازعات سے جوڑ رہے ہیں, ظاہر ہے یہ بات تو پھر جو آپ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی علیمہ خان سے تو بعد میں بات ہوئی تھی. آپ کے خیال میں کیا وجہ بنی علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کی, اینڈ مور امپورٹنٹلی وائی سہیل آفریدی, وائی ناٹ نوبڈی ایلس؟ دیکھیں علی اگین وہی بات ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ اسی فیلڈ کے اہم ترین چشمہ چراغ ہیں. ہمارا, میں ہوں ایک گلی سے چلے ہیں نا جی, ہم رپورٹر ہوں اور ہم کوئی مہا اینکر تو نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, چھاتا بازار بھی نہیں ہے. ایک محنت کرتے کرتے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہیلو ہائے سلام دعا, اور دوسرا میں بے ضرر انسان ہوں اور کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا. تو جی, تو بس اس لیے تو کہیں نہ کہیں سے تو جیل سے ہی اطلاع آئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 3 گھنٹے کی نشست ہوئی, کیونکہ وہ بڑی دلچسپ ہے کہ جی 3 گھنٹے کی نشست ہوئی اور اس دن ٹرائل جو ہے نا, جج صاحب کو کہا گیا کہ آپ انتظار کریں, صاحب ملاقات کر رہے ہیں, یعنی کہ اس دن ملزم جو ہے وہ صاحب تھے, تو صاحب کی ملاقات چل رہی ہے. تو اس دن جو ہیئرنگ ہے وہ 11 بجے سٹارٹ ہوئی تھی 8 بجے کے بجائے, اور یہ سچویشن تھی جیل کے اندر کی, اور کافی شافی چائے بسکٹ ہر چیز چل رہا تھا. تو بہرحال, لیکن اس کا جو گنڈا پور صاحب کا معاملہ ہے نا جی, ایک کافی دنوں سے چل رہا تھا. اس میں ایک شخصی کمزوریاں ہر کسی میں ہوتی ہیں. تو گنڈا پور جو ہیں وہ بالکل قابل اعتماد ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن جب آپ سسٹم میں چلے جاتے ہیں پاور کوریڈورز میں, تو وہاں پہ پھر اگر تو آپ اس رنگ میں رنگے جائیں تو مسئلہ بنتا ہے. اور کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ ایک بہت وہ اور طرح کے لیڈر ہیں جی, اور باقی لیڈر سے ذرا ڈیفرنٹ ہیں, تو وہ ان کی بڑی کلیئر لائن ہے, ہارڈ 2 اور 2 4 کی طرح وہ بات کرتے ہیں. تو کچھ چیزیں تھیں ایک ایک کر کے ہوتی گئیں, لیکن آخری جو پنچ لائن تھی وہ یہ تھی کہ جب جنید اکبر صاحب کو لگایا گیا وہاں پہ پریزیڈنٹ KPK کا, تو گنڈا پور کو انہوں نے کہا تھا کہ اب میں نے یہ چینج کر دیا ہے, آپ کی جو حکومتی مجبوریاں ہیں آپ وہ پوری کریں, اور جو آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ جاری رکھیں, لیکن جو پولیٹیکل جو پالیسی ہے ہمارا سیاسی بیانیہ, پولیٹیکل اسٹرگل, تحریک, وہ جنید اکبر اور یہ لے کے چلیں گے. آپ نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے اور ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے. لیکن وہ بدقسمتی سے
وہ نہ ہو سکا. اور گنڈاپور اور جنید اکبر صاحب کے, اور پھر گنڈاپور کے صرف جنید اکبر صاحب سے نہیں, پھر اسد کیسر صاحب سے بھی معاملات ایسے ہی, اور پھر عاطف خان, پھر ترکئی فیملی, پھر تیمور سلیم جھگڑا, اور پھر باقی ایک ایک کر کے یہ ہوتا گیا. اور پھر سب سے زیادہ یہ کہ بجٹ کے وقت کہا گیا کہ آپ نے پوچھنا ہے, نہیں تو سپریم کورٹ جائیں. پھر افغان پالیسی کہ آپ یہ بدامنی روکیں, آپ کابل جائیں, افغان حکومت سے رابطہ کریں. اس میں انہوں نے کہا میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. تو یہ پالیسی کی میٹر تھے جو کہ ایک ایک کر کے جمع ہوتے گئے. تو آخر میں وہی بات ہے کہ گنڈاپور آخر میں استعمال ہو گئے, جو ایک طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے یہ سارے کا سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی علیمہ خان صاحبہ پہ, اور ان کو جوڑ دیا ایم آئی کے ساتھ. تو وہ ایک وہاں پہ وہ بڑی مسٹیک کر گئے میرا خیال ہے. تو وہ اگر نہ کرتے اور تو شاید چیزیں پھر بھی کچھ نہ کچھ سنبھل جاتی, لیکن نہیں سنبھل سکیں, اور اس کے بعد پھر ان کو خدا حافظ کہا گیا, اور یہ اسی 3 گھنٹے کی نشست میں ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا. جی بالکل, آپ نے یہ خبر دے دی تھی کہ ان سے استعفیٰ لے لیا گیا, اور اس وقت ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا, کیونکہ واپس آتے ہی انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے جن سے لگ رہا تھا کہ ان کی پوزیشن تو زیادہ سولیڈیفائی ہو گئی ہے, زیادہ کنسالیڈیٹڈ ہو گئی ہے. بٹ کوڈوز ٹو یو. اچھا, اب جب یہ ان کا معاملہ ہوا پورا چیف منسٹر کا جو نئے بنے ہیں سہیل آفریدی, اس پہ سیاسی لوگوں نے تو جو باتیں کی, کچھ سیاسی گید ہیں, کچھ صحافتی گید ہیں, جنہوں نے اس بات کو یکسر نظر انداز کر دیا کہ 2/3 میجورٹی کے چیف منسٹر بننے سے روکنے کے لیے آپ کو غیر آئینی طریقے استعمال کرنے پڑیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو بات کی نیریٹو کو اپنانے کی, سب آپ کی بھی ظاہر ہے لوگوں سے آپ نے کافی کلوزلی جب آپ رپورٹنگ کرتے تھے, آپ کی ملاقاتیں ہوتی تھی, کیا ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ نیریٹو اب نہیں بلڈ کر سکتے, کیونکہ اتنے لوگوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نہیں دیکھی ہوگی جتنے لوگوں نے آپ کے ویلاگ پہ آ کے اس میں کامنٹس کر دیے, اور ظاہر ہے پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب واپس آ کے اپنی ایکسپلینیشن دوبارہ سے نہیں دے سکتے تھے, اور پھر وہی ہوا کہ لوگوں نے اپنے اپنے مطلب کے ان کوٹس نکالے, جیسے میں نے اپنے مطلب کے 2 کوٹس نکالے, آپ نے کچھ اپنے مطلب. تو ان کو کہ اس طرح کے معاملات میں ان کو گریز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ نیریٹو آپ کو پی ٹی وی کا تو ہے نہیں کہ ون سائیڈڈ ہوگا, اب تو ہر شخص کے پاس اپنا ایک چینل ہے, وہ کر سکتا ہے. تو اس بات کے لیے آپ کے خیال میں کوئی فہم ہے, کوئی ادراک ہے کہ اب نیریٹو بلڈنگ اس طرح نہیں ہو سکتی؟ بالکل, ان کے میں آپ کو بتاؤں جی کہ بریگیڈیئر راشد قریشی صاحب پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جن کے ساتھ ہم نے کام کیا بطور جرنلسٹ, پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ ہوتے تھے. اس وقت سے لے کے آج تک اگر مجھ سے پوچھیں تو سب سے کمزور ترین جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ موجودہ ہیں احمد شریف صاحب, کیونکہ یہ چیزوں کو نہیں سنبھال پا رہے. اور ایک تو بہت سارے مسائل جو ہیں, یہ میں نے تو کافی عرصہ پہلے ہی کہہ دیا کہ جتنا کم بولیں اتنا زیادہ اچھا ہے, لیکن یہ بہت زیادہ بولتے ہیں, اور بہت زیادہ بول کے پھر ظاہر ہے جتنا زیادہ بولیں گے اتنا زیادہ آپ ایکسپوز ہوں گے. تو نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کا آج تک میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب کو آج تک سیکورٹی ایشوز پہ بات کرتے نہیں دیکھا. کوئی ایک پریس کانفرنس پچھلے 3 سالوں میں, ایک میڈیا بریفنگ ایسی نہیں جو خالصتاً سیکورٹی معاملات پہ ہو, جو خالصتاً پاک انڈیا پہ ہو, خالصتاً پاک افغان پہ ہو, پاک ایران پہ ہو, پاک چائنا پہ ہو, انٹرنل سیکورٹی پہ ہو, ایکسٹرنل سیکورٹی پہ, ایک بھی نہیں. ہر پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور اپوزیشن کو کرش کیسے کرنا ہے. تو جب آپ کا ٹارگٹ ہی یہ ہے, آپ کا گول ہی یہ ہے, پولیٹیکل گول ہے, آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں, اور وہ پولیٹیکل پارٹی اس وقت پاکستان کے عوام میں سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے, اور یہ صرف لوکل نیشنل لوکل میڈیا نہیں کہہ رہا, یہ انٹرنیشنلائز ایک فیکٹ ہے جس کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. تو جب آپ کا بیانیہ ہی پولیٹیکل ہے اور آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے, تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ اسرٹ کر سکیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ نے آ کے سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہہ دیا, ڈیجیٹل میڈیا کو آپ نے ڈیجیٹل دہشت گردی کہہ دیا.
اور جو مین سٹریم چینلز تھے ان کو آپ نے بالکل بین کر دیا اور وہاں سے آپ نے بندوں کو نکالنا شروع کر دیا اور جو بندے باقی انسٹال کرنا شروع کر دیے. تو عوام تو بالکل کسی اور طرف. نوجوان آپ کا 50% جو آبادی ہے وہ نوجوانوں کی ہے, آپ کا 50% سے زیادہ ووٹر نوجوان ہے, اور ہر سال 1 کروڑ نوجوان ووٹر انڈکٹ ہو رہا ہے. ایک سال میں 1 کروڑ جو ہے 10 ملین کے قریب انڈکٹ ہو رہا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, آپ نوجوان جہاں سے انفارمیشن لے رہے ہیں اور جو ان کے فیوریٹ ٹولز ہیں, آپ ان کو کبھی شیطانی کہہ دیتے ہیں, کبھی آپ غیر اسلامی کہہ دیتے ہیں, کبھی آپ غیر شرعی کہہ دیتے ہیں. پھر یوتھ کو آپ نے گالی بنا دیا, اس کا نام آپ نے یوتھیا رکھ دیا. تو آپ تو خود کٹ آف ہو گئے. تو آپ جب آدھی سے زیادہ آبادی سے ویسے کٹ آف ہو گئے ہیں تو آپ کی بات کون سنے گا؟ آپ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی اپوزیشن ہوں. یہ چیز ہے جس کی وجہ سے ان سے بیانیہ نہیں بن پا رہا. نمبر 2 یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا جی اخبارات ہوتے تھے, اور اخبارات کی خبر آپ کہہ سکتے تھے جی میں نے تو یہ بات کہی نہیں, لیکن اب تو ہر چیز ریکارڈ پہ ہوتی ہے. پھر اگر میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, میں 77 کی میں نے خود دیکھی ہے بچپن میں, ایک بی بی سی ہوتا تھا, تو شام 8 بجے سیربین اور مارک ٹیلی کا پروگرام سننے کے لیے چائے کے کھوکھوں پہ رش ہوتا تھا. لوگ پہنچے ہوتے تھے کہ مارک ٹیلی نے آج کیا اور سیربین میں کیا ہے, یہ ہے خبر. تو اس وقت 77 کی تحریک بغیر میڈیا کے چلی اور وہ نہیں رک سکی. تو آج تو ہے ہی انفارمیشن کا زمانہ ہے. آپ ان تمام ڈیجیٹل ٹولز کو, آئی ٹی کے ٹولز کو آپ نے غیر شرعی اسلامی نظریاتی کونسل نے کہہ دیا وہ وی پی این بھی غیر شرعی ہے. اس طرح کی حرکتیں آپ کر کے خود ایکسپوز ہوئے ہیں. اس لیے اب تو ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو ان کے اپنے جو بیچارے ہمارے دوست ہی ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے جھڑتے جا رہے ہیں, اور وہ بھی اب وہ بھی ان کا بھی ہے کہ اب ہماری اپنی بھی سروائیول کا مسئلہ ہے. وہ ایک ایک کر کے سائڈ پہ ہوتے جا رہے ہیں, اور آخری ہمارے انتہائی محترم سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہیں. سر ویسے مارک ٹیلی کو اتنے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا جتنے لوگ آپ کو سنتے ہیں آج کے دور کے. تو مارک ٹیلی آپ ہیں ماشاءاللہ. آپ نے جو بالکل مختصراً بتائیے گا, آپ نے جن دوستوں کو کہا, مجھے بہت تعجب ہوتا ہے. میں کافی بہت اکرام تھا بہت سے لوگوں کا میرے دل میں کہ یہ لوگ گوئی کرتے ہیں, سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن پھر جب وہ دیکھتا ہوں ان کو تو یہ بغض عمران میں ہے یا حب نواز شریف میں. وہ جو نواز شریف کا پتہ ہے وہ اپنا کیسے آگے بڑھاتے ہیں, جنہ کیمپ والی قائد اعظم کی تصویر کی مدد سے وہ آگے بڑھاتے ہیں. نواز شریف صاحب ظاہر آپ نے بھی بہت ان کے ساتھ ٹریول بھی کیا ہے, آپ نے ان کے ساتھ رپورٹنگ بھی کی ہے. تو یہ حب عمران ہے, سوری حب نواز شریف ہے یا بغض عمران ہے؟ اصل میں یہ حب مفاد اور جیب کا بڑا عمل دخل ہے جی. قائد اعظم کا بہت عمل دخل ہے. اور یہ جو لت جو ہے نا جی, یہ ایسی لگی ہے کہ جس نے ہمارا پورے کا پورا سوشل سٹرکچر تباہ کر کے رکھ دیا, اور بنیادی وجہ یہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں مختصراً یہ ساری چیزیں کب آئی ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ضیاء الحق صاحب نے پکڑا, ایک بھی ان پہ کرپشن کا چارج نہیں نکلا, ایک بھی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ان آفیسر سے ملا, وہ کہتے ہیں جی ہم جا کے بیٹھ گئے 70 کلفٹن میں, ایک ایک کاغذ چھان مارا لیکن کچھ نہیں ملا. اور پھر محمد خان جنیجو صاحب, کچھ نہیں ملا. یہ کب آیا یہ کلچر, پرمٹ پلاٹ اور پیسہ؟ یہ سر آیا ہی 1985 سی ایم پنجاب جب یہ تھے وہاں سے سلسلہ شروع ہوا, پرمٹ پلاٹ پیسہ. اس کے بعد پھر آپ دیکھ, پھر آ گیا جابز آ گئی, پھر جابز آفر, جرنلسٹوں کو اٹھانا اور سرکاری نوکریوں پہ فائز کرنا. یہ عہدے کس نے بانٹے؟ یہ جتنے بھی بڑے نامور لوگ ہیں, نام کیا لیں اب, جید لوگ ہیں جن کو دیکھ کے ہم, جن کے کالم پڑھ کے ہم اس طرف راغب ہوئے کہ یہ بہت زبردست کام ہے, نوبل کام. جی ہاں ٹھیک ہے نا, ان کو پڑھ پڑھ کے ہم یہ اس فیلڈ میں آئے. تو ایک عہدے کی خاطر
اور ایک ایک کر کے وہ سارے کے سارے بیچارے ذبح ہو گئے ہیں پروفیشنلی. تو یہ کام ابھی بھی چل رہا ہے. تو یہ پرمٹ پلاٹ پیسہ جابس عہدے یہ سب انہی کے جاتی عمرہ کے کلچر ہے. وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے اچھا خریدار کوئی نہیں ہے. سامر بالکل آخر میں اب آپ جیسے ہم پریس فریڈم کی اور آپ کی پرسنل جرنی کی بات کر رہے تھے 2 سوالات کروں گا میں. آپ اس رات عمران خان کے ساتھ وہاں وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے جس رات یہ پورا گھوسلہ ہوا. جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم نے سازش کر کے عمران خان کی حکومت کو گرایا اور یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ایک جمہوری عمل تھا. یہ پوری طرح سے ان کے ساتھ تھے. اس کے بعد صحافیوں کے لیے خطرات بڑھتے گئے پاکستان میں اور ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح سے پاکستان میں صحافیوں کو ٹریٹ کیا جائے گا. آپ نے کب طے کیا کہ ناؤ از ٹائم ٹو موو اور کیسے آپ پاکستان سے نکلنے میں آپ کو کامیابی ملی؟ میں تو سر رمضان المبارک میں میری ایک ہے ہر سال میں رمضان المبارک میں عمرہ کرنے آتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. چھٹیاں ہم اس کو چھٹیاں ہم ادھر اویل کرتے تھے اور عید بھی میری اکثر جو ہے وہ ہوتی تھی سعودی عرب میں. تو 22 اپریل کو میں تو عمرے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ نکلا تھا. سچویشن کروشل تھی وہ ایک پوری ہے الگ سے اور بالکل مجھے اندازہ تھا کہ معاملات گڑبڑ ہیں اور کچھ تلخیاں بھی بڑھ چکی تھیں. لیکن میں معمول کے مطابق عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا اور وہاں پہ 22 اپریل کو آیا. تو 5 مئی کو سعودی عرب میں ہی تھا کہ پہلی خبر آئی میرے اور ارشد شریف پہ FIR درج ہو گئی اندرون بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں. پھر اگلی اطلاع آئی کہ کچھ اور ہو گئی ہیں سندھ میں بھی ہو گئی ہیں. تو پہلی جو 4-5 FIRs ہیں جن کا FFT جو اپنا ارشد شریف صاحب کے قتل کی جو تحقیقات کرنے والی پہلی تھی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم اس میں وہ سارے کا سارا ریکارڈ موجود ہے. تو پہلی 5 FIRs میرے اور ارشد شریف پہ ہوئیں. اس کے بعد پھر اسی دوران عمران ریاض اور سمیع ابراہیم صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے. تو یہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا. تو ابھی میں سعودی عرب میں تھا تو وہاں پہ پھر مجھے جدہ کونسلٹ خانے سے ایک دوست نے بتایا کہ آپ کے ویئر اباؤٹس پوچھ رہے ہیں تو کب کا پروگرام ہے. تو میں نے کہا میں نے تو جانا ہے واپس اور یہ میں ہوں 20-25 دن ادھر. تو میں نے بتا دیا کہ فلاں تاریخ کا میرا ریٹرن ٹکٹ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. تو میں سمجھ پھر مجھے دوستوں نے بتایا کہ سچویشن کوئی اچھی نہیں ہے آپ ابھی رکیں. تو ظاہر ہے میرے پاس ویزا تو وہ 28-30 دن کا ہوتا ہے عمرے کا. تو میں وہاں سے فلائی کر کے پھر آ گیا UK. اس دوران مجھے UAE بھی چیک کیا گیا اور وہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں کہ آپ UAE دوست کا ایک آیا کہ آپ UAE سے کہ آپ UAE ہیں. تو میں خاموش رہا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ بتانا تھا کہ آپ کو چیک کیا جا رہا ہے. تو یہاں سے پھر کچھ ظاہر دوستوں نے انفارم کیا کہ آپ ذرا دور ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے. تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کام ہوتا گیا. تو میں تو UK میں بھی آیا تھا. میرے وہ 180 ڈیز ہیں وہ پورے ہونے تھے نومبر کے مڈ میں. تو میرا اور ارشد شریف کا خیال تھا کہ ہم پھر میں نے ارشد شریف کو بھی بتایا عمران ریاض کو بھی بتایا کیونکہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی تھی سینیٹر فیصل جاوید صاحب تھے اس وقت. اس کمیٹی میں نے آن دا ریکارڈ بتایا کہ آپ یہاں آپ کو بھی خطرہ ہے عمران بھائی کو بھی اور شہید ارشد شریف ان کو بھی بتایا اور یہ ساری ریکارڈ پہ ہیں. تو اس لیے احتیاط کریں اور کوشش کریں. تو خیر یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں. تو میں نے اور ارشد شریف نے نومبر میں ہم نے سوچا تھا کہ یہ چینج آف کمانڈ ہو جائے گا نوٹیفیکیشن کے آس پاس تو ہم کہیں نہ کہیں دن پورے کر کے تو پھر ہم واپس چلیں گے. لیکن 23 اکتوبر کو پھر جو ہے وہ ارشد شریف کو کینیا میں شہید کر دیا گیا قتل کر دیا گیا. تو اس وقت پھر بالکل ہی 100% یہ ہو گیا کہ نہیں اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو اس رات جتنے بھی تھے ہم 7 لوگ تھے عمران خان صاحب کے آخری جو بریفنگ میں اس میں ارشد شریف تھے عمران ریاض صابر شاکر اور جمیل فاروقی سمیع ابراہیم
फरिया इदरीस, ये लोग थे, डॉक्टर मोइत। तो सिर्फ फरिया इदरीस को अल्लाह ताला ने महफूज रखा और खातून थी। अदरवाइज आप देख लें कि शहीद अरशद शरीफ, इमरान रियाज, डॉक्टर मोइत, मेरा और उसके बाद समी इब्राहिम साहब हो चुके हैं जी, जेल जा चुके हैं, अगवा हो चुके हैं, जमील फारूकी हो चुके हैं। तो ये सारी सिचुएशन रही है उस पूरे 6 लोगों के साथ। साबिर, बातें और भी बहुत कितनी, बहुत कुछ अभी आपसे पूछना था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला फिर किसी दिन मौका मिलेगा आपसे बात करने का। साबिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे और हमारे तमाम साथियों को अपनी हिफाजत में रखे। पाकिस्तान में यकीनन सहाफियों के लिए हालात बहुत कठिन है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर।